अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हर गुजरते दिन सियासत में तलखियां बढ़ती जा रही हैं। सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ सफारा हैं। लफ्जी जंग के महाज तो खुले हुए हैं। वहीं एक खबर यह भी सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज भी कर दिया है। पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक अली जफर डायलॉग का बाकायदा आगाज कर चुके हैं और इसका दायरा मजीद फैलाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अहमद बिलाल ने चंद सवालात भी उठाए हैं कि क्या मुज़ाकरात का दायरा कार नून लीग और पीपल्स पार्टी तक भी वसी किया जाएगा और क्या चेयरमैन पीटीआई की ताईद इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने तक हासिल रहेगी। उनकी जानिब से उठाए गए सवालात पर अगर गौर करें तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त नजर आती है, क्योंकि माजी में जब कभी पीटीआई के कायदीन ने दूसरी सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए, जब भी वो किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने लगते थे तो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई ऐसी शराइत आयद कर दी जाती या कोई ऐसे बयानात सामने आ जाते जो मुज़ाकराती अमल को सबूताश कर देता। अब सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। पीटीआई की आधी से ज्यादा क़यादत पार्टी छोड़ चुकी है, कुछ जेल में है। इन हालात में तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिश कितनी कामयाब होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि बाकी जमातें, खुसूसन नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई, जिनसे 3.5 साल पीटीआई ने बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं किए बल्कि उनको तो सियासी जमातें मानने से इनकार कर दिया था, उनकी लीडरशिप से बात नहीं कर रहे थे, क्या वो किसी भी डायलॉग का हिस्सा बनेंगी? और वो डायलॉग इस वक्त तो सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए ही हो सकता है। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात एक और भी करेंगे सियासी जमातों की। सियासत में हलचल तो शुरू हो चुकी है। सियासतदानों के लहजे जो हैं वो वक्त की जरूरत के मुताबिक वो बदलते भी जा रहे हैं। कल तक जो लोग एक दूसरे की तारीफें करते थे, एक ही कैबिनेट में बैठते थे, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब एक दूसरे को पास ऑन करते थे। एक कहते थे आप बेहतर काम कर रहे हैं, दूसरे कहते हैं आप बेहतर काम कर रहे हैं। अब उसी दौर की नाकामी की वजह वो एक दूसरे को करार दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने अपनी तोपों का रुख नून लीग की जानिब रखा है और पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी हो सकती है क्योंकि वो वर्कर कन्वेंशंस कर रहे हैं। आज चतराल में उन्होंने खिताब किया। उन्होंने ना सिर्फ नून लीग बल्कि जेयूआई को भी निशाना बनाया, मौलाना फजलुर रहमान को भी। क्या कहा बिलावल ने, जरा सुनिए। हमारा मुतालबा है, हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अब ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। जब खान साहब का हुकूमत बना तो वो टिकटॉकर्स का हुकूमत बन गया, और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। अब नून लीग समझती है कि बिलावल भुट्टो की तंदो तेज बयानबाजी और नवाज शरीफ को वजीर आजम अभी से करार देना दरअसल नून लीग की जीत है। एहसन इकबाल साहब से सुनिए क्या कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज आपको खड़े होके महंगाई लीग बुला रहा है, फिर वो कह रहा है शेल का असल चेहरा जो है वो बिल्ली है और बुजुर्गों को घर में बिठा देना चाहिए। अगर वो हमें महंगाई लीग कहते हैं तो क्या उनको मैं सैर पार्टी कहूं? लेकिन हम तो नहीं कहते उन्हें कि वो सैर पार्टी थे, वो सैर पे थे। तो लिहाजा इस किस्म की जो बयानबाजी है वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। उन्हें उस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब को खुद अपनी पार्टी के अलावा भी तकरीबन तमाम सियासी जमातें मुस्तकबिल का वजीर आजम करार दे रही हैं। फर्क सिर्फ ये है कि नून लीग की जो हरीफ जमातें हैं वो समझती हैं कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया जा रहा है। इस बात से हटकर यह मामला भी तवज्जो तलब है कि नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की राह में कुछ कानूनी रुकावटें अभी खत्म नहीं हुई हैं और शायद खकान अब्बासी के मुताबिक अभी तक कोई रिलीफ मिला नहीं है। उससे पहले उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, ये शायद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं। और इसी मामले पर गुज़श्ता रोज नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह से भी शाहजेब खानजादा ने सवाल किया कि अगर नवाज शरीफ कानूनी मामलात की वजह से वजीर आजम ना बन पाए तो नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी। तो राजी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर साबिक विफाकी वजीर इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, पहले तो ये बताइएगा, सीरियस मामलात पे भी बात करते हैं, ये जो बिलावल साहब ने नौजवान और बुजुर्ग सियासतदानों की जंग एक छेड़ दी है, आप किस कैटेगरी में आपको डाला जाए, नौजवान सियासतदान या बुजुर्ग सियासतदान? जी नहीं, मैं तो चाहूंगा कि उम्र की बजाय कारकर्दगी को मयार बनाया जाए कि उन्होंने क्या डिलीवर किया है। तो बजाय ये कि हम एक दूसरे की उम्रें गिनते रहें, उनके सामने 15 साल की पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत है जिसके बारे में वो बड़ी कम बात
کرتے ہیں, ایک دو پروجیکٹس کا نام لیتے ہیں, لیکن ان کی جو ذمہ داری تھی 15 سال کی وہ ہمیں بتا دیں کہ کیا ہے, اور وہاں ہمیں سوائے جو ایک دو ہیلتھ کے منصوبے ہیں اس کے علاوہ کارکردگی صفر ہے. سندھ کی حالت جو ہے, سندھ کے شہروں کی حالت جس قدر دیگر گوں ہے, سندھ میں اوور آل جو انفراسٹرکچر ہے اس کی جو حالت ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو عمر والا سیاسی زاویہ جو ہے ان کے لیے سیاسی طور پر سود مند ہے. لیکن ابھی چونکہ مسلم لیگ نون کا یہی فیصلہ ہے, میاں نواز شریف کا یہی فیصلہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم تھا جو رہا 16 مہینے, اور اس کو اتنی آسانی سے ہم چند بیانات کے دباؤ پر ختم نہیں کریں گے. لیکن اگر یہ سلسلہ آگے چلا تو پھر ظاہر ہے جب ہماری انتخابی تقاریر ہوں گی تو تب بھی سارے معاملات ایشو کھولیں گے, نئے سرے سے سارے حساب کھولیں گے. لیکن ہماری ترجیح یہی ہے کہ یہ جو دو پارٹیاں ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کو آگے لے کر جانے والی جماعتیں ہیں, یہ چاہے ایک دوسرے کے خلاف ضرور الیکشن لڑیں, ایک دوسرے پر تنقید بھی کریں, لیکن جو اس قسم کے نئے نئے زاویے ہیں اس سے کسی پاکستان کے عوام کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی. یہ خرم صاحب ایک تو خدمت بھی نہیں ہو رہی, اور دوسرا دیکھیں 90s کی سیاست جو ہے نا وہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس طرف چلے جائیں تو نقصان ظاہری بات ہے پاکستانی عوام کا ہی ہوگا. ایک بڑا میں آپ سے اہم سوال یہ بھی پوچھتا ہوں, آپ کی پارٹی کی جانب سے آفیشلی اس کا ڈینائل بھی آ گیا, 18ویں ترمیم کیا اگر 2/3 اکثریت, جو کہ موجودہ صورتحال میں تو مشکل ہی لگ رہا ہے, شاید آپ کو اکثریت مل جائے, لیکن 2/3 اکثریت, اور وہ بھی پاکستانی عوام کا فیصلہ مل بھی سکتی ہے, اگر 2/3 اکثریت مل جاتی ہے تو 18ویں ترمیم جو ہے وہ رول بیک ہو سکتی ہے, اس میں ترامیم ہو سکتی ہیں, یا یہ کیٹیگوریکلی آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کو نہیں چھیڑا جائے گا؟ جی اصل میں ایک کنفیوژن آ جاتا ہے 18ویں آئینی ترمیم میں اور نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو 2009 میں ہوا تھا. تو میں پھر اپنی پارٹی سے صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون پوری طرح 18ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرتی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کرم کیا, میں پارلیمان میں تھا, میں نے خود اس کے حق میں ووٹ ڈالا ہے. وہ ایک درست اقدام تھا صوبوں کو زیادہ انتظامی اختیارات دینے کا. ایشو جو بنا ہے جس پہ جو سوال اٹھے گا وہ نیشنل فائنانس کمیشن کا ہے کہ کیا پاکستان میں یہ 4 صوبے ہی صوبوں کے لحاظ سے مالیاتی طور پہ گنے جائیں گے, یا اب ہمیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کو بھی بطور صوبہ جو ان کے مالیاتی حقوق ہیں وہ دینے ہیں. کیا ہمیں کس حد تک سپورٹ کرنا ہے, جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کی حکومت کی کمٹمنٹ ہے, اور اوور آل جو صوبوں کا کردار ہے پاکستان کی معیشت میں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی کہ کیا ان کی کتنی ذمہ داری ہے, ہم کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں, نئی انویسٹمنٹ کریٹ کرنے میں. کیونکہ صوبے اس وقت جو ہیں وہ صرف ان کو ایک بجٹ دیا جاتا ہے جسے وہ خرچ کرتے ہیں, بعض جگہوں میں ٹھیک خرچ کرتے ہیں, بعض جگہوں میں ٹھیک نہیں کرتے. یہ سوال اس طریقے سے سندھ کے بارے میں بھی ہوگا جب اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں. لیکن ایشو یہی ہے کہ ہم سب کو یہ اب کلیئر ہونا چاہیے کہ جو معیشت کی بحالی ہے, روزگار کی فراہمی ہے اور پاکستان کے لوگوں کو سروس کی ڈیلیوری ہے, اس میں صوبوں کا بھی انتہائی اہم کردار ہے. تو لہٰذا یہ سب باتیں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کو جب دیکھا جائے گا, اور آئین یہ کہتا ہے کہ نیشنل آئینی ترمیم کے برعکس نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے وہ ہر 5 سال بعد ریوائز ہونا چاہیے. تو لہذا اس کی ایک آئینی بیکنگ بھی ہے. تو 18ویں ترمیم تو کے پیچھے ہم پوری طرح کھڑے ہیں, لیکن نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے وہ انشاءاللہ جو پچھلا 2009 میں ہوا تھا اس کو 14 سال ہو گئے, تو وقت آ گیا کہ 15 سال بعد اس کو دوبارہ دیکھا جائے کہ نئی اس میں ضروریات کیا ہیں. اس دفعہ تو اگر آپ کو ناظرین کو میں یاد کرا دوں, چاروں صوبوں نے مل کر خیبر پختونخوا کو سپورٹ کیا تھا, ایکسٹرا فنڈنگ دی تھی کیونکہ اس وقت دہشت گردی تھی. اس طرح پنجاب نے اپنا ایک حصہ تقریباً 3/4 مالیات کا وہ انہوں نے بلوچستان کو دیا تھا تاکہ بلوچستان کی ترقی ہو سکے. تو کیا آج بھی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو زیادہ NFC کو تو ریوائز ہوگا, لیکن 18ویں ترمیم اپنی جگہ پر کھڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ مختصراً خرم دستگیر صاحب کہ 18ویں ترمیم اپنی جگہ پہ, لیکن صوبوں کا جو رول ہے, صوبوں کی جو پرفارمنس ہے, NFC ایوارڈ میں جتنا حصہ اور یہ سارا جو مزید 2 صوبے آئے, مطلب GB اور
AJK وغیرہ ان کو بھی ملنے گا. تو یہ ری وزٹ ہوگا اور یہ آپ کی شاید جو ابھی منشور کمیٹی ہے آپ کی منشور کا بھی یہ حصہ ہوگا. تو 18ویں ترمیم نہیں لیکن اس معاملے پر بات ضرور ہوگی. میں اس پہ تو نہیں حتمی طور پہ کہہ سکتا کہ یہ ہمارے منشور کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کی جو مالیاتی صورتحال ہے جس میں اب ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اندرونی اور داخلی وسائل پر بھروسہ کرنا ہے، اس کے لیے بھی اب وقت آ گیا کہ صوبے معاشی طور پہ بھی یعنی معیشت کو بڑھانے میں بھی اپنا ایک خاص کردار ادا کریں. تو انٹرپرائز اور انڈسٹری اور انوائرمنٹ یہ بہت سارے ایشوز ہیں جس کے اندر صوبوں کا بڑا اہم رول ہے. تو وہ جو ابھی تک تمام جو اکانومی کی ذمہ داری وفاقی حکومت کے کندھوں پر تھی، اب صوبوں کو بھی اب یہ جو بوجھ ہے پاکستان کے عوام کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ اٹھانی ہے کہ بھی یہ سب مل کر ہی چلیں گے تو پاکستان کے عوام کی بہتری ہوگی. صرف وفاق یہ سارے کام نہیں کر سکتا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی اہم بات ہے خرم صاحب، لیکن یہ سب کچھ 18ویں ترمیم کو ری وزٹ کیے بغیر تو کیا پاسبل ہو سکتا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے 18ویں ترمیم صرف یہ کہتی، ہم نے اس میں صرف صوبوں کی بات نہیں تھی اور بھی بہت ساری اس کے اندر شکیں تھیں، اور وہ آئین کے اندر جو ترمیم ہوئی ہے 18ویں ترمیم کو کا جو ایشو اٹھتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیا صوبوں کو کے جو اختیارات ان کو دیے گئے تھے کیا وہ واپس لیں گے؟ ہم نہیں لیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ صوبے اپنا کام کریں، لیکن جو فائنینشل ایشوز ہیں خاص طور پہ جو عذاب عمرانی کے 4 سالوں کے نتیجے میں پاکستان کی جو ڈیٹ لائبلٹیز ہے وہ تقریباً دگنی ہوگی، 97% ہو گئی، اور آج کا پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ پوری جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے اس کی وجہ سے اس نے ہمیں بہت دیوالیے کے قریب کیا ہوا ہے. تو لہٰذا اس کو درست کرنے کے لیے بھی نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن میں پھر دوہرا دوں یہ ابھی فیصلہ نہیں ہے کہ حتمی طور پہ کہ یہ ہمارے منشور کا حصہ ہوگا یا نہیں. ٹھیک. خرم دستگیر صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد فیصل سبزواری صاحب سے بات کریں گے. نون لیگ سے اتحاد ہونے جا رہا ہے MQM کا، سندھ کی سیاست پر بات کریں گے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک. عظیم ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی انتخابی سیاست نے انگڑائی لینا شروع کر دی ہے. نون لیگ سندھ میں اپنی پوزیشن مضبوط بنانے کے لیے MQM، GDA، JUI اور دیگر قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مل کر انتخابی اتحاد بنانے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی نظر آ رہی ہے. MQM کی قیادت کی نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ملاقات کے بعد انتخابی اتحاد پر بات چیت کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، اور آج اس کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا جس میں کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور مستقبل میں انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. کمیٹی کا اگلا اجلاس 24 تاریخ کا MQM کے مرکز بہادرآباد میں یہ ہوگا. دونوں جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ سندھ میں اگلا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا نہیں بلکہ ان کا ہوگا. وہ سندھ کے لوگ 15 سال دیکھ چکے ہیں گلا سڑا نظام، کرپٹ نظام، سسٹم کا نظام، اور ہم بالکل کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم سندھ میں اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں گے. MQM پاکستان، PMLN، GDA، JUI کے ساتھ جو کوارڈینیشن بن رہا ہے وہ حکمت عملی اپنائی جائے تاکہ آنے والا وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ MQM اور جو اتحادی پارٹی اس کا ہونا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ MQM حال ہی میں 16 ماہ مرکز میں نون لیگ کی اتحادی حکومت کا حصہ رہی، جبکہ اس سے پہلے 3.5 سال تحریک انصاف کے ساتھ بھی حکومت میں شامل رہی. MQM کا ایک بڑا مقصد شہری سندھ کے حقوق حاصل کرنا تھا، اپنے لاپتہ کارکنان کو بازیاب کرانا تھا، جبکہ اپنے دفاتر واپس لینا تھا. اب ان تینوں محاذوں پر MQM کو وہ کامیابی نہیں مل پائی جس کی بنیاد پر آج وہ اپنے کارکنان اور ووٹر کو مطمئن کر پائے. ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفی کمال کی شمولیت کے بعد یہ بات درست ہے کہ MQM پاکستان کی لیڈرشپ کی حد تک تو وہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے، لیکن اگلے انتخابات میں کامیابی کے لیے پارٹی کو انتھک محنت کرنی پڑے گی. نون لیگ ہو، GDA ہو یا JUI ہو، ان جماعتوں سے انتخابی اتحاد جو ہے شہری سندھ، کراچی اور حیدرآباد میں MQM کے لیے کوئی انتخابی معجزے نہیں کرے گا، اور شاید خود MQM کے اندر بھی ان جماعتوں سے اتحاد پر کچھ زیادہ یکسوئی نہیں پائی جاتی. یہی سوالات ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کے سامنے رکھے تھے. کیا جواب تھا، سن لیجئے. آپ نے کن شرائط پہ اور وجہ اس کی کیا بنی کہ نون لیگ کے ساتھ آپ چلے گئے
اتحاد میں پہلا باضابطہ یہ اتحاد ہوگا. پہلی بات تو یہ جو اعلامیہ مشترکہ جاری کیا گیا تھا اس میں کسی انتخابی اتحاد کی بات ہی نہیں کی ہوئی ہے. ظاہر ہے انتخابات ہونے ہیں تو انتخابات پر بھی بات ہوئی ہے. کسی انتخابی اتحاد سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک اتفاق رائے ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہمیں مل کر نہ صرف یہ کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کی کوششوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. تو ناظرین، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے سابق وفاقی وزیر اور MQM پاکستان کے سینئر رہنما جناب فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب، آج بڑی اہم آپ لوگوں کی کمیٹی کی ملاقات ہوئی نون لیگ کے ساتھ. ایک تو طے کیا پایا؟ کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جی کوئی انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہوئی. تو آج پھر بات کس پہ ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ڈیولپمنٹ بعد میں ہوئی ہو کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، انتخابی اتحاد کرنا ہے. ذرا بتائیے گا کہ کس طرف چیزیں پروسیڈ کر رہی ہیں. بہت شکریہ عادل بھائی. دیکھیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات یقیناً آپ نے بجا فرمایا کہ جب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی میاں نواز شریف سے، تو اس وقت تو پرنسپل قسم کی گفتگو ہوئی تھی کہ صوبہ سندھ میں بالخصوص کراچی شہر میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں یہاں کے جو باسی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی 15 سالہ صوبائی حکومت، جس کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات ہیں اور وہ عوام کو دینے پر آمادہ نہیں ہیں، اس کے خلاف حکمت عملی کے لیے بات ہوئی تھی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2018 کے عام انتخابات میں بھی ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ اور GDA کے دوستوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی اندرون سندھ مختلف نشستوں کے اوپر. اور آج جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یقیناً شہری سندھ کی بھی، کراچی کے آؤٹسکرٹس کی بھی اور انٹیریئر سندھ کی بھی مختلف نشستوں کے حوالے سے ابتدائی گفتگو ہوئی. پاکستان مسلم لیگ نون کے دوستوں نے اپنا موقف ہمارے سامنے رکھ دیا. ہماری ٹیم وہ موقف لے کر آ گئی ہے. اب ہم اس پر ڈیلیبریٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ بات کسی حتمی مرحلے میں داخل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اچھا فیصل صاحب، لیکن نون لیگ جو ہے وہ پاکٹس کے علاوہ تو شہری سندھ کی اگر بات کریں، اگر صرف کراچی حیدرآباد کی بات کریں تو کتنا ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو آپ کو اس الائنس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر تو یہ گرینڈ الائنس بن جاتا ہے جس میں JUI بھی ہو، GDA بھی ہو، آپ بھی شامل ہو، نون لیگ بھی شامل ہو، باقی جو سندھ کی نیشنلسٹ قوتیں ہیں، اگر ایک گرینڈ الائنس بن جاتا ہے پھر تو شاید سمجھ میں بات آتی ہے. Am I making sense؟ یہ جو سوال ہے کہ آپ کو کیا فائدہ شہری سندھ میں نون لیگ سے اتحاد؟ نہیں، ایبسلیوٹلی یو آر میکنگ سینس عادل بھائی. دو چیزیں ہیں کہ دیکھیے، ایک تو اتحاد نہیں ہوا ہے کوئی، آگے مل کر چلنے کی ضرورت پر اتفاق ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کی جانب بڑھتی ہے یہ کاوش یا نہیں بڑھتی. ہیونگ سیڈ دیٹ، یقیناً جس طرح MQM کا کوئی لاہور میں یا پنجاب میں کوئی سگنیفیکنٹ کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، تو اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کا بھی کچھ عرصے پہلے ضرور کچھ نشستیں تھیں ان کے پاس، لیکن اس وقت نہیں ہے. تاہم کچھ پاکٹس ہیں جہاں ان کے ووٹر سپورٹر خاصے ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اگر بات آگے بڑھتی ہے، اور اندرون سندھ میں کئی ایسی نشستیں ہیں MQM کا بڑا سگنیفیکنٹ ووٹ بینک ہے، لیکن وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں آتے. تاہم جس امیدوار کی حمایت کریں، پچھلے عام انتخابات میں بھی میرپور خاص ضلع کی جو قومی اسمبلی کی سیٹ تھی وہاں ہم نے حمایت کی اور علی نواز شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ہرا کر منتخب ہوئے تھے. تو اس طرح کی نشستوں پر غور کیا جا سکتا ہے. غور کیوں کیا جانا ضروری ہے؟ جو ایک ایبسولوٹ رول ہے نا، ہم نے پہلے محاورہ سنا تھا، اب وہ ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا ہے کہ ایبسولوٹ پار کرپٹس ایبسولوٹلی. جو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ الامان الحفیظ والا مسئلہ ہے. آپ سپلیمنٹری کوشچن کر سکتے ہیں، میں اس کے جواب کے لیے بھی حاضر ہوں، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد ساری بنیادی ذمہ داریاں وہ ہیں صوبائی حکومت کے پاس. صوبائی حکومت جس ایبسولوٹ اتھارٹی کے ساتھ بیٹھی ہے وہ آٹوکریسی کی حد تک پہنچ گئے ہیں. زرداری صاحب نے اپنے 15 سالہ ان انٹرپٹڈ رول کا فائدہ یہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے اپنے حلقوں میں اپنے مخالفین جو نمبر 2 اور نمبر 3 تھے نا، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، جو کہ بالکل خلاف فطرت بات ہے جو یہاں پر ہوئی ہے. ہمیں سمجھتے ہیں
اور ہم ملتے ہیں لوگوں سے, اور جی ڈی اے کے دوست بھی اور مسلم لیگ نون کے بھی اور جے یو آئی کے بھی, اور جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ نہیں جناب ضرورت بہت ہے, لوگ چاہتے ہیں متبادل ہو, لیکن کیونکہ اتنا سگنیفیکنٹ ووٹ نہیں ہو پاتا, اور بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے دیہی علاقوں میں آج بھی پٹواری اور تھانے کی سیاست ہوتی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اپنی زمینوں پہ پانی چاہیے, مجھے اپنی گائے چوری نہیں ہونی چاہیے, مجھے اپنے بچوں کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں چاہیے, اس لیے میں کیا کروں, میں جو حکمراں جماعت چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں. آر دے سیٹسفائڈ ود دیم؟ پیپلز پارٹی کہے گی, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ وہ مطمئن ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں لیکن فیصل صاحب ٹھیک ہے لیکن وہ دل سے چاہتے ہیں نہیں چاہتے, لیکن وہ جا کے اگر تیر پر ٹھپا اس دن لگا دیتے ہیں تو nothing you and I can do. وہ تو جمہوریت ہے, ان کی مرضی ہے نہیں ہے, وہ ووٹ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو, 15 سال سے وہ اقتدار میں. نمبر 1. نمبر 2, میرا ضمنی سوال اسی سے جڑا یہ ہے کہ 16 مہینے آپ اقتدار میں رہے, پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ تھی, تو اس وقت آپ شہباز شریف صاحب کو کہتے کہ ہم نے اس پارٹی کے ساتھ تبھی فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھنا ہے اگر ہمارے یہ مسائل طے ہو جاتے ہیں, ورنہ ہم نے نہیں بیٹھنا, اور اگر آپ نہ بیٹھتے شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. آپ مجھے علم تھا کہ آپ اسی نوعیت کا کوئی سوال کریں گے, اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے سپلیمنٹری سوال کے لیے حاضر ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسپیسیفکلی یہاں پر صوبائی حکومت کی بات کر رہے ہیں. میں بحیثیت جماعت کسی کو بھی متعصب, ملک دشمن اور مہاجر دشمن قرار نہیں دینا چاہتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہاں ہمیں جس کا مقابلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں عادل بھائی, وہ سندھ پیپلز پارٹی ہے. مارک مائی ورڈز, جتنی میرے دوست فیصل کریم کنڈی صاحب یا فرحت اللہ بابر صاحب یا قمر زمان کائرہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر لیں, سب کا بہت احترام ہے. یہاں جناب ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کا نام ہے سندھ پیپلز پارٹی. ہمیں اس کا سامنا ہے جو اپنی چوائس کے حساب سے اتنی ہی لبرل ہے کہ جتنا ایک ظالم وڈیرا اپنے غریب مزارے کو حق دینا چاہتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کی فارمیشن میں پیپلز پارٹی جب ہمارے ساتھ آ رہی تھی, آپ کو لگے گا کہ ایم کیو ایم نے بہت کچھ نہیں منوایا. میرے نزدیک اگر بلاول صاحب سائن کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر کہ شہری سندھ کے کوٹے پر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے اور اس کے جسٹیفیکیشن کے لیے کمیشن بنانا چاہیے, کل تک تو وہ مانتے ہی نہیں تھے نا کہ ہم نے انجسٹس کوئی کیا ہے. میرے نزدیک بہت اہم بات ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی کے مائنڈ سیٹ والی پی پی کے چیئرمین بلاول صاحب سائن کر رہے ہیں کہ متروکہ املاک کے لیے باقاعدہ ایک کمیشن بنے اور یہ طے کرے گا کہ اس میں تو کوئی زیادتیاں نہیں ہوئی ہیں, نوکریوں کے تناسب کے اوپر دیکھا جائے گا. ان کا ماننا سبزواری صاحب, ان کا ماننا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی جیت ہے, لیکن اب فار ایگزامپل ایم کیو ایم کے ایک کارکن کی حیثیت سے, مطلب اگر ان کے لیٹس بی ان دیئر شوز, اور آپ سے میں یہ سوال کروں کہ چلیں آپ نے شہری سندھ کے حقوق لینے تھے, اسی لیے آپ گورنمنٹ میں 5 سال, بلکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی شامل ہوئے. لاپتہ کارکنان آپ نے بازیاب کروانے تھے, اپنے دفاتر واپس لینے تھے. آج ایم کیو ایم کا کارکن جو ہے وہ اپنی پارٹی کی 5 سالہ جو اقتدار میں رہی اس کارکردگی سے کتنا مطمئن ہے؟ حصہ بقدر جثہ ہوتا ہے عادل بھائی. سائز میٹرز wherever you are. لاپتہ نہ تو پی ٹی آئی نے کیے تھے نہ پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. جنہوں نے کیے ہیں ہم سب کو, اختر مینگل صاحب ہوں یا ہم, سب کو بات کرنی پڑتی ہے, اور ہم نے کی ہے. اور ہم بہت یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ ایک کثیر تعداد الحمدللہ ہمارے لاپتہ کارکنان کی زندہ سلامت آئی. قانون اور انصاف کی حکمرانی ہوگی تو اس ملک میں کسی ایک آدمی کو بھی لاپتہ نہیں ہونا چاہیے, اس پر مقدمہ بننا چاہیے. آپ بڑے بڑے ٹیررسٹ کو, عمر شیخ سے لے کر اکرم لاہوری, سب کو قید کر سکتے ہیں, تو ان سیاسی کارکنان پر جس پر کی بات پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, طرز عمل پر اعتراض ہو سکتا ہے, کسی نے بندوق بھی اٹھائی ہو, لیکن اگر آپ پاکستان کے بچوں کو, طالبان کو مارنے والوں کو معافی دی جا سکتی ہے, فراریوں کو معافی دی جا سکتی ہے, تو پھر کراچی حیدرآباد کے ان بچوں کے ساتھ بھی اور بلوچستان کے معصوم نوجوان کے ساتھ بھی یہ معافی ہونی چاہیے. پہلی بات تو اس لیے یہ کوئی پولیٹیکل بارگننگ, کم از کم میں نے جی اسٹیبلشمنٹ سے کی ہے بات اس کے اوپر کہ آپ اس کو طے کریں,
اور راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. میرا کارکن وہ یہ کہتا ہے یار ایم کیو ایم اتنی بڑی جب ہوتی تھی, مجھے تو آپ آج بہت چھوٹی سی جماعت گردانتے ہیں نا, مردم شماری کا مسئلہ حل نہیں کرا پاتے تھے. مسئلہ حل نہیں کرایا, لیکن مسئلے کو نسبتاً حل کی جانب لے کر گئے, نسبتاً زیادہ نمبرز کاؤنٹ کروا لیے. اسی پیپلز پارٹی سے لکھوا لیا کہ ہمارے حافظ نعیم صاحب اور دیگر جماعتیں پی ٹی آئی کی یہ سارے کود کے چلے گئے کہ ایم کیو ایم بوائیکاٹ کرنے جا رہی ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں. ایڈمٹ کرایا پیپلز پارٹی سے کہ 53 یونین کاؤنسلز انہوں نے جانتے بوجھتے اس شہر کی کم گنی تاکہ آؤٹ سکرٹ سے جو ان کے نمبر زیادہ ہیں ان کا میئر آ سکے. میرے حساب سے اٹس اے لانگ ڈران بیٹل عادل بھائی. 5 سال کا پائی چارٹ جس دن میرے پاس کا چارٹ اور گراف جس دن میرے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہوگی نا, اتھارٹی اگر میئر کی تھی اس کا میں دے سکتا ہوں, جو چیف ایگزیکٹو ہو, جب میرے میئر چیف ایگزیکٹو رہے میں اس کی رپورٹ آپ کو دے سکتا ہوں. میرے پاس چیف ایگزیکٹو والا جس دن چیف منسٹر رہا میں اس کی آپ کو رپورٹ دوں گا. ایم کیو ایم کا کارکن آج اپنے دفتر کھول رہا ہے, روزانہ ایک الیکشن آفس ہم کھول رہے ہیں, کوئی نہیں روک رہا, اور کوئی روکے گا بھی تو ہم سڑکوں کے اوپر موجود ہیں. تو میرے خیال میں ایم کیو ایم کا کارکن قدر مطمئن ہے. غیر مطمئن وہ ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے اس مینڈیٹ کے اوپر نقب ڈالنے کے لیے ادھر ادھر سے جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ وہ مختلف لوگوں کو اپنے پاس بلا کے کر لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی شہر اور حیدرآباد شہر بالخصوص سب سے بڑی سیاسی جماعت ایم کیو ایم پاکستان بن کے ابھرنے جا رہی ہے اگلے عام انتخابات میں. فیصل سبزواری صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب چترال سے ہمیں جوائن کریں گے. آج پیپلز پارٹی نے وہاں پر کافی بڑا جلسہ کیا, ان سے پوچھیں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاع جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کنڈی صاحب بہت شکریہ. بلاول صاحب جو ہیں وہ پختونخوا میں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, چترال میں بھی آج اچھا آپ کا شو تھا. ایک تو یہ کہ آگے کا پلان کیا ہے, اور کیا یہ باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز اسے سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے باقاعدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شاہزیب, پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن مہم کا آغاز تو نہیں کیا, لیکن ورکر کنونشن جو ہمارے تھے, ہمارے کے پی میں 5-6 کا کنونشن تھے, ان کے لئے الیکشن شیڈول کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے انتخابی مہم اور انتخابی جلسوں کا آغاز کریں گے. یہ صرف ورکروں کو موبلائزیشن کیا تھا, ورکروں کو اپنا روڈ میپ دینے کا تھا, اس کے حوالے سے تھے. لیکن ہمارے 1-2 ایسے ورکر کنونشن تھے کہ جو بالکل جلسے میں تبدیل ہو گئے, جو کل دیر میں ہوا یا چترال میں تھا. ورکر کمیشن کو ادھر کے ورکروں نے جو ہے وہ بالکل جلسے میں کنورٹ کر لیا تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد بلاول صاحب دوبارہ الیکشن شیڈول کے بعد جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں دوبارہ اس صوبے میں پورے پاکستان میں گئے. اچھا کنڈی صاحب, یہ جو بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے بزرگوں والی کہ ان کو بزرگ سیاستدانوں کو اب گھر بیٹھ جانا چاہیے, یہ کس سے وہ کہہ رہے تھے؟ ویسے تو زرداری صاحب بھی بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, تو اس کا مطلب کہ وہ پھر ادھر بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اب زرداری صاحب کو بھی ریٹائر ہو جانا چاہیے, نواز شریف صاحب کو بھی, مولانا صاحب کو بھی. دیکھیں ہمارے سینئر سیاستدان نے ان کو اپنے دل پہ ایسی لے لیا ہے. انہوں نے تو یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو سینئر ہیں جو ہیں وہ آ کے مطلب ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کریں, مشاورت کریں, جو ہے وہ جوڑ توڑ کی سیاست کریں, کیونکہ اس وقت جو ہے میجورٹی 60% سے زیادہ یوتھ کی آبادی ہے. یوتھ کے مسائل یوتھ ہی سمجھ سکتی ہے. زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کہہ دیں کہ ہمارے حمزہ شہباز ہیں یا مریم ہیں, مولانا صاحب کے خود بیٹے ہیں, پرویز الہی کے بیٹے ہیں, ینگسٹرز کو آنا چاہیے, کیونکہ یہ میاں صاحب بھی 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, جو ہے باقی ہو چکے ہیں. اب یوتھ کو آنا چاہیے, یوتھ کو اس ملک کو آگے لے کر چاہیے. یوتھ کے مسائل یوتھ ہی سمجھ. ویسے کنڈی صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں یوتھ کے مسائل یوتھ, مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست بچوں کا کام نہیں ہے, بلاول صاحب کو گزارا کرنا چاہیے اور زرداری صاحب کو انہیں ذرا ہولا ہاتھ رکھنا چاہیے, بچے سیاست خراب کر دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. جب 2018 کا الیکشن ہوا, اور آپ کو بھی یاد ہے کہ جب مولانا صاحب اور میاں صاحب حلف لینے کے لیے تیار نہیں تھے, کہہ رہے تھے کہ سلیکٹڈ ہے, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ایگری کیا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اپنا کردار ادا کریں گے, اور ان کو قائل کیا کہ انہوں نے اوتھ لی ہے. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جس میں پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی اور مولانا صفوت الرحمان صاحب کو پی ڈی ایم کا صدر بنایا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ سندھ اسمبلی بھی توڑیں اور استعفے دیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں, آخری استعفیٰ ہے,
ہمیں عدم اعتماد کی طرف جانی ہے. عدم اعتماد کامیابی کے بعد شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا, مولانا صاحب کے بیٹے اور ان کی پارٹی کے دوستوں کو وزارتیں ملی اور انہیں 16 مہینے حکومت کو بھی انجوائے کیا. یہ ایک نوجوان کا ایک ویژن تھا, جو مولانا صاحب کا تنقید کر رہے تھے, یہ ان کا ویژن تھا. یہ ویژن سینئر کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا. تو کونڈی صاحب پھر کیا وجہ کیا ہے کہ یہ تلخی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ آپ کے اور نون کے درمیان تلخی بڑھ رہی ہے, نون اور JUI کے درمیان تلخی ختم ہو چکی ہے, کل ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ سندھ میں آپ کے خلاف یہ لوگ الائنس میں بڑا ایک کردار ادا کریں گے, جن میں GDA بھی شامل ہوگی, MQM بھی شامل ہوگی. دیکھیں, میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ ہماری تلخی بڑھی ہے. سیاست ہے, ہم سیاست کرتے ہیں, ہم تمام لیڈران کا احترام بھی کرتے ہیں, ہم عزت بھی ان کی کرتے ہیں. ہمارا وتیرہ PTI والا نہیں, ہماری پارٹی کی سیاست PTI کی نہیں کہ ہم گالم گلوچ یا بلو دی بیلٹ بات کریں. پولیٹیکل چیزیں ہیں, پولیٹیکل باتیں ہم کریں گے, ہم احترام کے دائرے میں, عزت کے دائرے میں کریں گے. باقی PMLN کو ہم ویلکم, ہم نے پہلے سندھ میں بھی کیا ہے, وہ کوئٹہ بھی گئے. جس طریقے سے انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے لیے یوسف رضا گیلانی کے ٹائم پہ بات چیت کی تھی, میاں صاحب نے کی, مریم نے کی, شہباز شریف صاحب نے کی, باقیوں نے کی, جو باتیں کی تھیں, آج اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا, کو پتہ ہے کیا کیا باتیں انہوں نے کی تھی. اور اگر یہ ان کے پاس اتنا ہی ان کو کلیئرٹی تھی کہ الیکشن جیت رہے ہیں, تو پھر بیساکھیوں کا سہارا لینے کے لیے کبھی مولانا صاحب کے پاس, کبھی MQM کے پاس, کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس, کبھی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے پنجاب کا رزلٹ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, اس لیے بیساکھیوں کی تلاش میں ہے. تو کونڈی صاحب, بیساکھیاں تو سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہوتی, وہ تو کہیں اور ہوتی ہیں, یہ تو ملاقاتیں ہیں عام نا, تو بیساکھیاں ان کو کیا؟ میں اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھوں کی بات نہیں کر, میں پولیٹیکل پارٹیز کی بیساکھیں, جو پولیٹیکل پارٹیز کا سارا ڈھونڈ رہی ہیں اور گھوم رہے ہیں. آپ دیکھیں, جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان آئی تھی, پولیٹیکل لیڈرز انتظاروں میں تھے, ہفتوں انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے سے ملاقات ہو اور ہم پولیٹیکل جو ہے آگے جو ہے سیاست کی ڈسکشن ہو. اور دوسری طرف میاں صاحب بھی پاکستان آئے ہیں, لیکن وہ خود جا رہے ہیں سب کے پاس, مطلب ان کے پاس آنے کوئی تیار نہیں, خود جا رہے ہیں کہ یار مجھ سے ملے تاکہ ہم آگے کی بات چیت کریں. لہٰذا فرق ہے. نہیں, ویسے یہ ان کا بڑا پن بھی ہو سکتا ہے نا, مولانا صاحب کے پاس وہ چل کے خود گئے ہیں, مولانا صاحب بزرگ ہیں, تو ظاہری بات ہے یہ تو بڑا پن بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو ہے نا کہ اب میاں صاحب تو ایسے سمجھے کہ کچھ دن کے لیے مہمان, کیونکہ وہ باہر سے ہیں, تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سب ان کے پاس چل کے جاتے, اس کے بعد تو پھر آنا جانا چلتا رہتا. یہ بات تو نہیں ہے کہ آنا جانا نہیں چلتا رہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی پولیٹیکل پارٹی سے پہلے مولانا صاحب کے پاس جانا چاہیے تھا, کیونکہ وہ PDM کے پریزیڈنٹ تھے. PDM کی میٹنگ ہوتی, PDM کا آگے کا عمل, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ PDM کا جو مقصد تھا وہ تو ختم ہو گیا, کیونکہ ہم PTI کے خلاف PDM تھی, اور باقی وہ مقصد ختم ہو گیا. نئے اتحاد نے جنم لینے اس ملک میں. ٹھیک ہے, اور اب نئے اتحاد کرنے جا رہے ہیں. کونڈی صاحب, آپ پچھلے ایک ہفتے سے ورکر کنونشن اور جلسے وغیرہ KP میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہے. بلاول بھٹو جب آپ کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, تو کن بیسس پہ وہ بننے جا رہے ہیں؟ پنجاب میں تو آپ کی سچویشن جو ہے وہ بہت ہی, آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی نہیں ہے کہ شاید آپ 10-12 سے زیادہ سیٹیں نکالیں. تو کیا اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے, کیسے وزیر اعظم بنوائیں گے ان کو؟ عادل, آپ ہمیشہ پاکستان کی بس پارٹی کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. جب عدم اعتماد تھا تو تمام سیاسی نہیں, یہ اسٹیٹمنٹ آپ واپس لے لیں, یہ آپ واپس لے لیں اسٹیٹمنٹ. اچھا, میں واپس لے لیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں. جی, اب جواب جاری رکھیں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب عدم اعتماد تھا تو تمام تو نہیں, میجورٹی سیاسی جماعتوں نے آصف علی زرداری صاحب کو ایز اے گارنٹر رکھا تھا کہ ہم ووٹ کریں گے لیکن آپ ہمارے گارنٹر ہوں گے. اس طریقے سے جو ہے ہم نے ان کو, شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا. ہم نے فوکس کیا ہے انشاءاللہ الیکشن کے بعد کا اتحاد. الیکشن کے بعد ہم اتحاد بنائیں گے اور انشاءاللہ نمبر گیم کے ذریعے ہم اپنی پارٹی کا وزیر اعظم بنائیں گے. الیکشن سے پہلے باقی جماعتوں کا حق ہے کوئی اتحاد بنائے, لیکن ہمارا فوکس الیکشن کے بعد کا اتحاد ہے. ہم نمبر گیم کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک میں اپنا وزیر اعظم بنائیں گے. ویسے اگر کچھ جماعتیں ایسے کہیں کہ جی ہم نے وزیر اعظم ٹھیک ہے پیپلز پارٹی سے بننا ہے لیکن کنڈی صاحب کو بنانا ہے وزیر اعظم, تو کیا پیپلز پارٹی مان جائے گی؟ ہمارے پارٹی کے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں. سر فیصل کریم کنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ کو اسرائیل لیے چلیں گے. سیز فائر ہو چکا ہے 4 دنوں کا, لیکن حالات وہاں پر بہت ہی خراب ہیں, اور خصوصاً جو غزہ میں ابھی بھی 14-15 ہزار کے قریب وہاں شہادتیں ہیں اور 33,000 زخمی جو ہیں وہاں پر. ہاسپٹلز بالکل ختم ہو چکے ہیں. کیا صورتحال ہے, آپ کو لیے چلیں گے اسرائیل. ویلکم بیک ناظرین. غزہ میں 1.5 ماہ سے جاری خونریزی اور ہزاروں فلسطینی کی شہادت کے بعد اسرائیلی کابینہ نے حماس کے ساتھ عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے, جس کے تحت 4 روز کے لیے غزہ میں
کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ معاہدے کے نکات کے مطابق دونوں فریقین میں قیدیوں کے تبادلے پر بھی اتفاق ہوا۔ اسرائیلی قید سے 150 خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے حماس 50 اسرائیلیوں کو رہا کرے گا۔ خواتین اور بچوں کی رہائی 4 روز کے دوران مرحلہ وار ہوگی۔ عارضی جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں قطر نے کردار ادا کیا، جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسرائیل مزید قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرے تو جنگ بندی میں مزید توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب، مصر اور اردن بھی اس جنگ بندی کی توسیع کے حق میں ہیں، لیکن اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو مکمل سیز فائر کے لیے رضامند نہیں ہیں۔ اسرائیل نے وقفے کے بعد جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ יש בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. במלחמה יש שלבים, וגם בהשבת החטופים יש שלבים. אבל אנחנו לא נרפה עד שנשיג את הניצחון המוחלט, ועד שנחזיר את اب اسرائیل کے حامی ممالک جن میں امریکہ بھی شامل ہے، انہوں نے اس معاہدے کے تمام نکات پر عمل درآمد کو ضروری تو قرار دیا، لیکن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کی اپیل ماننے سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے برکس کے ورچوئل اجلاس میں رشیا، چائنا، برازیل، ساؤتھ افریقہ اور یو این کے سربراہوں کی موجودگی میں 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام لازمی قرار دیتے ہوئے تمام ممالک سے اپیل کی تھی کہ وہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کر دیں۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے بھی اپنے خطاب میں فوری جنگ بندی پر زور دیا، جبکہ جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ نے اسرائیلی سفارتخانہ بند کرنے کی منظوری دی۔ ترک پرائم منسٹر رجب طیب اردوان نے بھی ایک اہم بیان ان کا سامنے آیا، جس میں انہوں نے نیتن یاہو کو یہ کہا کہ ابھی اسرائیلیوں کی حمایت انہیں حاصل نہیں ہے۔ ان کے بقول غزہ میں جو بربریت ہوئی اور خونریزی ہوئی اس پر نیتن یاہو کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جانا چاہیے۔ عارضی جنگ بندی کے اس معاہدے کے تحت قیدیوں کے تبادلے کے علاوہ غزہ میں امدادی سامان لے جانے کی بھی اجازت ہوگی، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ غزہ میں جاری اس خونریزی کو آج 47واں روز ہے۔ وقفے سے پہلے، جنگ میں وقفے سے پہلے اسرائیل نے ایک دفعہ پھر غزہ پر حملے کیے۔ انڈونیشین جو وہاں پر اسپتال ہے غزہ میں، اس کو خالی کرنے کی دھمکی پر عملے اور مریض خوف میں مبتلا ہیں۔ خان یونس میں بھی ایک بار پھر رہائشی عمارتوں پر بمباری کی گئی، جس میں 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی بمباری میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہر خان یونس ہے، جہاں پناہ لینے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں بچی۔ لاشوں سے بھرے ہاسپٹل جو ہیں وہ بند پڑے ہیں، جبکہ شہر میں جگہ جگہ اجتماعی قبروں کے لیے بھی ڈھیر لگے پڑے ہیں لاشوں کے۔ اسرائیلی بمباری سے اب تک 14,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور زخمیوں کی تعداد 33,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں سینئرز جو اس وقت تل ابیب میں موجود ہیں، یونس خان نے جوائن کیا۔ یونس صاحب، اسرائیلی حکومت نے عارضی جنگ بندی کے معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسرائیلی حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ عوام کا رد عمل کیا ہے؟ ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ حماس کی جانب سے اس کیا رد عمل سامنے آیا اس معاہدے کے بعد؟ جی بالکل، یہاں پہ جو حماس اور اسرائیل حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے۔ جو گزشتہ شب تھی اس میں جو ہے وہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اس معاہدے کو حتمی شکل دی، اور اس معاہدے کے حوالے سے جو ایک ہمسایہ اسلامی ملک ہے قطر، اس کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ آج ہم جو ہے اسرائیلی پارلیمنٹ گئے تھے، وہاں پہ اسرائیلی پارلیمنٹیرین سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے ان معاہدوں کے حوالے سے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ جو معاہدہ ہے، یہ جو جنگ بندی ہے، یہ دیرپا ہے یا وقتی طور پہ ہے؟ تو ان کا جو کہنا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیں، اسرائیل جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ معاہدوں کا احترام کرتا ہے، لیکن اگر آپ یہ حملہ دیکھیں جو 7 اکتوبر کو ہوا ہے تو یہ اسرائیل کی طرف سے نہیں، حماس کی طرف سے ہوا تھا، اور اس وقت ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم پر بین الاقوامی اور یہاں پہ ملک کے اندر جو ہے وہ جو مغوی افراد ہیں ان کے لواحقین کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے، جس کی وجہ سے مجبوری میں یہ معاہدہ کرنا پڑا تھا۔ اور یہاں پہ میں پچھلے 4 دن سے موجود ہوں، یہاں پہ اسرائیل کے تمام بڑے شہروں میں مغوی کو جو برآمدگی کے حوالے سے یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہاں پہ بینر لگے ہوئے ہیں، اور حکومت پر اس حوالے سے بہت زیادہ پریشر ہے۔ اس حوالے سے جو حماس کا موقف ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو بین الاقوامی جو بھی معاہدہ ہوگا اس کا ہم احترام کریں گے، لیکن یہاں پہ جو اسرائیلی حکومت یا اسرائیلی عوام
عوام یا اسرائیلی پولیٹیشین ہے وہ حماس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی، لیکن ان کے لیے اس وقت سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو مغوی افراد ہیں وہ گھر واپس آ جائے۔ اچھا، دونوں جانب سے معاہدے پر عمل درآمد اب کب سے شروع ہوگا؟ کتنے یرغمالیوں کا تبادلہ کیا جائے گا؟ اور دونوں جانب سے اس عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے تحت باقی جو شرائط ہیں وہ ذرا بتائے گا ہمیں۔ جی بالکل، یہ جو معاہدہ ہے یہ آج رات 12 بجے سے نافذ عمل ہو جائے گا۔ آج 12 بجے کے بعد یہ عارضی طور پر سرحد کی دونوں جانب جو ہے وہ سیز فائر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہے وہ بھی کل سے شروع ہو جائے گا، اور ہماری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی مغوی ہیں حماس کے پاس، وہ پچھلے 4 دنوں میں 4 دنوں میں 50 قیدی جو ہیں وہ جو اسرائیلی مغوی ہیں وہ واپس کریں گے، اور روزانہ کے حساب سے جو حماس ہے 12 اسرائیلی جو مغوی ہیں وہ اسرائیل کو واپس کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل میں جو فلسطینی قیدی موجود ہیں وہ کوئی 150 کے قریب جو ہے وہ جو ہے اس دوران واپس جو ہے ان کو حماس کے حوالے کریں گے۔ اور اس معاہدے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو قطر کی حکومت ہے وہ گارنٹر ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے۔ اس کے بعد بھی ان کا کہنا ہے کہ بہت سے جو اسرائیلی مغوی ہیں وہ وہاں پہ ہے، تو حماس کی کوشش یہی ہوگی کہ اس کو جتنا بھی آپ لمبا دھکیل سکیں تاکہ ان کو تھوڑا سا وقت مل جائے، اور اس کے بعد جو ہے ایک نیا معاہدہ بھی اس حوالے سے آ سکتا ہے۔ یہاں پہ جو میری اسرائیلی حکومت کے نمائندوں سے بات ہوئی تھی آج، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک چیز کی جو ہے کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ ہمارے جو قیدی حماس کے پاس ہے، جو مغوی جو ہے حماس کے پاس ہے، یہ وہ شہری ہیں جو کہ شہروں میں رہتے تھے، عام سویلین شہری تھے، لیکن ہمارے پاس جو فلسطینی قید ہیں اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان پہ کسی پہ مرڈر کا الزام ہے، کسی پہ دہشت گردی کا الزام ہے، کسی پر اقدام قتل کا الزام ہے، اور ان کے جو کیسز ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں وہ عدالتوں کی طرف سے سنائے گئے ہیں۔ تو دونوں طرف سے جو قیدی ہیں وہ آپ ان کو برابر کے حساب سے۔ یونس خان، بہت شکریہ۔ اسرائیلی گورنمنٹ کا جو بھی ورژن ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی جیل میں زیادہ تر قیدی جتنے قید ہیں وہ بے گناہ فلسطینی ہیں۔ جس طریقے سے انہیں اٹھایا گیا، جس طریقے سے ان کا ٹرائل کروایا گیا ون سائیڈڈ، اور جس طریقے سے اسرائیلی جوڈیشری نے فیصلے دیے، وہ کسی صورت جو وہ ہیں جسٹیفیکیشن اس کی نہیں دی جا سکتی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ 14-15 ہزار شہادتیں غزہ میں ہو چکی ہیں، بے گناہ اس میں خواتین اور جو بچے شامل ہیں۔ آئی سی یو میں جس طرح تڑپ کے بچے وہاں پر جان سے گئے، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی، جو بھی اسرائیلی حکومت کا موقف ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ بلوچ طلبہ جبری گمشدگی سے متعلق کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی نے آج کیس کی سماعت کی، جس میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھمن نے وزراء کمیٹی کے اجلاس کے ایک صفحے پر مشتمل 6 نکات کی رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے وزراء کی قائم کردہ کمیٹی کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال کو عدالت طلب کر لیا۔ عدالت نے یہ کہا کہ کمیشن کی سفارشات کے مطابق 55 لاپتہ بلوچ طلباء کو پیش کیا جائے، ورنہ نگران وزیر اعظم خود پیش ہوں۔ عدالت نے بلوچ طلباء کی عدم بازیابی پر 29 نومبر کو نگران وزیر اعظم کو طلب کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر دفاع، وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ کو بھی پیش ہونے کے احکامات جاری کیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ اس پیش کردہ رپورٹ پر عدالت کے لیے یہ شرم کا مقام ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ دونوں بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ بلوچ طلباء کا معاملہ ہے۔ بلوچ لاپتہ طلباء کی جانب سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری عدالت میں پیش ہوئیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ آج اس کیس کی 21ویں سماعت ہے۔ اس سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ جو اس وقت چیف جسٹس تھے، ان کے پاس کیس تھا، عدالت کے حکم پر کمیشن بنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کے وزیر اعظم کو معاملہ بھیجا تھا، وزیر اعظم کو خود احساس ہونا چاہیے تھا، ہم سمجھے وہ آ کر کہیں گے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی کرمنل کیس تھا تو رجسٹر کرتے، آپ رپورٹ پڑھیں جو ہمیں پیش کی گئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جو بھی معاملہ ہو متعلقہ وزارت دیکھتی ہے یا سب کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ عدالت نے تو اپنا کام کرنا ہے اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ آج 21ویں سماعت پر بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں، ہم سمجھے
آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہوں گی اور لوگ واپس آ جائیں گے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور تھی، اور ریاست کہتی ہے کہ اب وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو ہم بھی پچھلے کئی برس سے یہی دیکھ رہے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم یہ معاملہ کیا اقوام متحدہ کو بھیجیں، کیا اپنے ملک کی بے عزتی کروائیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وزیراعظم اور وزراء کو طلب نہ کرنے کی استدعا کی، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب مذاق بنایا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہوگی اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جب لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ اگلی سماعت پر نگران وزیر دفاع، نگران وزیر داخلہ بھی پیش ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی پیشی سے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ ان کو ہم بلا رہے ہیں، ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ 7 دنوں کا وقت دیتا ہوں، گمشدگی کمیشن کی سفارشات پر عمل کریں۔ گزشتہ سال کے آخر میں بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کو گمشدہ بلوچ طلباء کی بازیابی کے لیے جو عدالت نے قائم کیا تھا اس کی سربراہی سونپی گئی تھی۔ آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔